औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना अस्तगफिरुल्लाह का जो ज़िक्र है, पावरफुल ज़िक्र है, जो इतना मौजज़ाती ज़िक्र है, उसका जो वजीफ़ा बताऊंगी 7 दिन का है। 7 दिन तक आपने ये लगातार जो है ना इस्तगफार का वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह 8वें दिन जो है ना आपको इस अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र के मौजज़ात आपको देखने को मिलेंगे। 8वें दिन जो है ना आपकी जो भी हाजत होगी इंशाल्लाह वो जो है ना पूरी हो जाएगी। तो नाज़रीन आपने इसको बड़ा दिल लगा के करना है और बड़े यकीन के साथ करना है, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, और नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ, अच्छे मकसद के लिए, नेक मकासद के लिए करना है। इंशाल्लाह अगर आपका जो भी नेक मकसद होगा, बेशक वो नामुमकिन क्यों नहीं है, सालों से आपका अड़ा हुआ काम है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। या फिर आपकी जो है ना और कोई मसला है, घरेलू कोई मसला है, कोई या इज़्दवाजी मसला है, या फिर आपके साथ जो है ना रिज़्क़ का मसला है, कारोबार का है, जॉब का है, रिश्तों का है, कुछ भी, इवन के कर्ज भी है ना, तो वो भी, उसके लिए भी अल्लाह ताला ऐसे मौजज़ाना तरीके से आपके लिए असबाब बनाएंगे। या तो आपकी किसी रकम का जो है वो इंतज़ाम हो जाएगा, या आपकी उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी, आपकी जिस डेट को आपने कर्ज़ा पे करना था। अगर कोई इंतज़ाम ना हो सका तो वो जो बंदा जिसने आपसे कर्ज लेना है वो आपको टाइम दे देगा और आपके साथ जो नरमी का मामला करेगा। इसी तरह जो जॉब के लिए है, तो जॉब के लिए भी आप ये वजीफ़ा करेंगे। जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही या अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो वो भी करें इंशाल्लाह, बहुत जल्दी जो ना काम हो जाएगा। और वो लोग जिनकी प्रमोशन जो ना सालों से नहीं हो रही, वो चाहते हैं कि जिस काम में लगे हुए उनकी प्रमोशन हो जाए, तो इसको आप उसके लिए भी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए कि आप लोगों में से जो बीमार बहन भाई हैं, जिनकी लाइलाज बीमारियां हैं, कोई यहाँ लाइलाज मर्ज़ है और काफ़ी सालों से है, उससे शिफा नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी यही आप नियत करके ये वाला अमल करें। इंशाल्लाह 7 दिनों के अंदर जो आपको 7 सालों में फ़ायदा नहीं मिला होगा ना, इंशाल्लाह वो 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो बीमारी है इंशाल्लाह वो रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। तो बीमारी के लिए जब आप ये ज़िक्र करें तो उसके साथ आपने जो अपना इलाज है वो जारी रखना है, और कोशिश भी जारी रखनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला बना देंगे, ऐसी जगह पे भेज देंगे, ऐसी मेडिसिन यानी कि दी जाएगी कि आपका जो ना आपको शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। आपका यकीन जो है ना वो कामिल होना चाहिए और बड़ी तवज्जो के साथ करना है, और अपने इसको लगातार करना है, इसमें से कोई दिन स्किप नहीं करना। ये जो वजीफ़ा है आप अपने लिए भी कर सकते हैं, जो बीमार बंदा है अगर उसके लिए करना चाहते तो वो खुद नहीं कर सकता, तो घर में से कोई भी फ़र्द जो बहुत नज़दीकी है, जो मरीज़ है, तो वो जो है ना मरीज़ के लिए कर सकता है। इसी तरह अगर आप जो ना जॉब के लिए, कारोबार के हवाले से करना चाहते हैं, तो बेशक जिसने कारोबार करना है या जॉब करना है वो खुद भी कर सकता है। अगर वो खुद नहीं कर सकता तो उसके घर वाले जो हैं, बहन है, भाई है, बीवी है, माँ है, बाप है, कोई भी बंदा जो ना कर सकता है, इस मकसद को ज़हन में रख के। आज इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ कि मुझे ना कुछ सवालात आ रहे थे कि किस तरह इस वजीफ़े को करना है। तो एक जो बहन थी उनका कमेंट आया हुआ था बीमारी के लिए, कि वो पूछ रही थी कि इस दुरूद पाक को ना कैसे पढ़ना है। तो आप अगर दुरूद पाक का कोई भी वजीफ़ा कर रहे हैं ना, तो अपनी बीमारी के लिए करना चाहते हैं, तो आप दुरूद पाक पढ़ के तो अपनी वालदा का नाम लेकर या जो भी बीमार है उसका नाम लेके जो है ना उनको आपने करना है कि उन पे नज़र करम फरमाइए, ये ठीक हो जाए। ये पहले एक वीडियो में था, अमल पूछा गया था, ये मैंने उसका जवाब दिया है। तो अभी अमल आपको बताने जा रही हूँ अस्तगफिरुल्लाह का, कि आपने ये 7 दिन ऐसे करना है। टाइम भी बता दूंगी, वक्त बता दूंगी, और कितनी दफ़ा करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपने जो ना बड़े खुशू खुजू के साथ करना है। और एक इसके साथ एक और आपको अमल करना जो अपने हाथ से करना है, वो ये है कि आपने जो ना 7 दिन जो ना सदका भी ज़रूर देना है।
ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے صدقہ بہت زیادہ بڑا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا آپ صدقہ کریں. اگر آپ کسی کو پیسے وغیرہ یا کوئی اور چیز وغیرہ نہیں دینا چاہتے یا پھر اتنی حیثیت نہیں ہے تو پھر آپ پرندوں کو جو ہے نا وہ 7 دن مسلسل پانی اور دانہ شانہ بھی رکھیں گے. اور ایسے میرے بہن بھائی جو ادر کنٹریز میں ہیں، جیسے یورپین کنٹریز میں جو بہن بھائی، ان پہ تو چھت پہ تو پرندوں کو دانہ رکھنے کا، پانی رکھنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا آپ مسجد میں جو ہے نا جو درس میں بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، یا مسجد کو آپ کچھ دے سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا بہن بھائی دیکھ لیں جس کو بہت کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ آپ اس کی جو ہے نا 7 دنوں کے اندر پوری کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو پاکستان سے یا انڈیا سے میرے بہن بھائی ہیں یا پھر سعودی عربیہ سے ہیں، ادھر ادھر سے جدھر چھتیں وغیرہ یوز کی جاتی ہیں، تو وہ اگر یہ والا صدقہ جو ہے نا اگر کسی اور کو نہیں دینا چاہتے تو وہ پھر پرندوں کو جو ہے نا ریگولرلی جو ہے نا 7 دن جو ہے نا ایسی چیز ڈالیں جو پرندے جو ہے نا شوق سے کھا لیتے ہیں. ابھی جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان میں جو پاکستان کے کوے ہیں نا وہ گھی والی روٹی بہت شوق سے کھاتے ہیں. یہ تو اگر دیکھیں کہ آپ سوکھی روٹی اسے ڈالیں گے نا اور گھی والی ڈالیں گے تو جو کوا ہے نا وہ جو ہے نا گھی والی روٹی جو ہے نا اٹھاتا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے کرنا ہے کہ جو ان کو پسند ہے نا چیز، پرندوں کو جو پسند ہے وہ ڈالے تاکہ پرندوں کا بھی دل خوش ہو. اس لیے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو جو کوے ہیں نا اگر ان کو کچھ ڈالتے ہیں نا تو وہ گھی والی روٹی بہت پسند کرتے ہیں. اور یہ میں اکثر ایسا کرتی ہوتی ہوں کہ پرندوں کے لیے ان جو ہے نا کوے ان کے لیے گھی والی روٹی بنا کے ان کو ٹکڑے کر کے ڈالتی ہوں، وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ جو کسی کو اس کی پسندیدہ چیز دیں گے اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ عطا فرما دیں گے. بتانے کا مقصد یہ تھا. تو یہ عمل اب آپ کو بتاتی ہوں ناظرین، آپ نے کرنا کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا ذکر کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بڑی آپ استغفار کی دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ استغفر اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ کریں اسٹارٹ. اور 7 دن کیسے کرنا ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سا ذکر کرنا ہے، استغفر اللہ کا ذکر. ابھی بتاتی ہوں کہ آپ نے 7 دن اس کو کرنا اور کس ٹائم کرنا ہے، یہ اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ آپ غور سے سمجھ لیں. تو یہ ناظرین آپ نے 7 دنوں تہجد کے ٹائم کرنا ہے. جب آپ تہجد اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ الارم لگا لیں. ٹھیک ہے. اس وقت اٹھیں. اگر آپ پہلے سے تہجد گزار ہیں تو پھر ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو جو نہیں پڑھ رہے لیکن یہ اپنے تہجد میں عمل کرنا ہے، گارنٹی ہے کہ آپ کا جو نا 8ویں دن جو ہے نا کام ہو جائے. فرسٹ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے 7 ڈیز میں کام ہو جائے گا. اگر 7 ڈیز میں نہ ہوا تو انشاءاللہ 8ویں دن آپ کی جو ہے نا حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. تو تہجد کے ٹائم آپ نے الارم لگانا، اس ٹائم آپ نے تہجد ادا کر کے تو بعد میں آپ نے استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے. ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کون سا ذکر کرنا استغفر اللہ کا، کس ٹائم کرنا ہے، تہجد کے ٹائم. اب پڑھنے کا اور ذکر کرنے کا طریقہ بتانے لگی ہوں، ذرا غور فرما لیجیے. بلکہ اگر کوئی پینسل کاپی پاس رکھ لیں تو لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ غور سے نہیں سنتے، کمنٹ میں جو نا اتنا بڑا جو آنسر ہے نا وہ پاسبل نہیں ہوتا، اس لیے ویڈیو میں نا بتانا آسان ہوتا ہے. تو آپ نے جب تہجد جو ہے نا آپ پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کو میں جیسے پہلے بتاتی ہوں کہ آپ کا دعا کا عمل شروع ہونا ہے، کیونکہ آپ نے جب استغفار کرنا ہے، جو ذکر ہے وہ بھی ایک دعا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یہ والی استغفار کی دعا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 3 دفعہ آپ نے دعا پڑھ کے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا 3 دفعہ پڑھ لیں درود ابراہیم، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں. آپ نے اول آخر اس ذکر کے نا آپ نے پڑھنا ہے جو استغفر اللہ کا ذکر ہے. ناظرین جو استغفر اللہ کے ذکر سے آپ کو اول آخر کیوں درود ابراہیم پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، کچھ جو بہن بھائی ہیں وہ بہت شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ یہ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ان کو نا بہت مسئلہ ہوتا ہے، ان کے کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. تو جب آپ یہ درود ابراہیم پڑھیں گے نا اول آخر، انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ کی دعا بھی
جلدی قبول ہوگی اور وہ کبھی نہیں راستے میں نہیں اٹکے گی۔ مثلاً اس طرح کے جو دعا درود ابراہیم میں لپیٹ کر بھیجی جاتی ہے عرش پر، وہ کبھی بھی کہیں راستے میں اٹکتی نہیں ہے، وہ سیدھی اللہ کے حضور جو ہے نا قبول ہوتی ہے۔ تو اس یقین سے اور اعتماد سے پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، جب آپ نے یہ اپنے درود پاک 3 دفعہ پڑھ لیا یا 7 دفعہ یا 11 مرتبہ، جتنی دفعہ آپ کو لگے نا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ 7000 ٹائم کرنا ہے، اور اس بات سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ اتنی زیادہ یہ تعداد ہے، اسی لیے میں نے آپ کو شارٹ استغفار دیا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جو نا آپ جو نا 1.5 گھنٹہ بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا یہ ذکر مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے 7 ڈیز بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور 7 ڈیز کر لینا ہے، کرنا ضرور ہے آپ نے، اور اسکپ نہیں کرنا، اور 7000 ٹائم ہی اس کو کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ کام کے لیے یہ ہے نا کہ ایک کسی اور وظیفے میں ایک اور طریقہ ہے، وہ بتا دوں گی، لیکن اس وظیفے میں جو میں نے کیا تھا اس میں 7000 ٹائم ہی کیا تھا، اور پھر آخر میں جو ہے نا 11 مرتبہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جتنی دفعہ درود پاک پڑھا ہے شروع میں، اتنی دفعہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے جو دعا کی طرف آنا ہے، دعا آپ نے لازمی خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنی ہے، کیونکہ جب دعا نہیں مانگی جاتی نا تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کام کیا، اتنی اسٹرگل کی ہے، تو پھر آپ اس کا پھل نہ کھا سکیں تو یہ اپنی ناکامی ہوتی ہے۔ جو دعا ہے نا وہ آپ نے تسلی سے مانگنی ہے، آپ نے جو کیونکہ وہ تنہائی کا وقت بھی ہوتا ہے تہجد کا، تب آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوشش کریں، کیونکہ اس وقت تو تقریباً سارے گھر والے سوئے ہوتے ہیں، وہی اٹھتے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ کو اللہ سے باتیں کرنے کا نا بہت اچھا تنہائی میں موقع ملے گا، اور اس وقت تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا زمین کے قریب ترین آسمان پر بھی نازل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کے آخری پہر جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر جو ہے نا اللہ تعالیٰ زمین کے قریب ترین آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مغفرت مانگے تو میں اسے معاف فرما دوں، ہے کوئی سوالی کے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ایز اٹ از ویسے ہی ہونا ہے۔ پھر جب ہمارا اعتماد یقین پکا ہوگا، اس نیت سے ہم مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بالکل ہمارے قریب ہے، ہم مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے، تو انشاءاللہ اب وہ چیز ضرور آپ کی پوری ہوگی، آپ کی حاجت پوری ہوگی جو آپ چاہتے ہیں۔ صرف شرط اس میں یہی ہے کہ آپ کے نیک مقصد ہو، نیک جو نیتی جو ہے نا اس میں شامل ہو، کسی کے نقصان کے لیے کوئی ایسا ناجائز کام نہ ہو، تو انشاءاللہ 100 نہیں 200% میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے جب دعا مانگ لینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا درود ابراہیم پڑھ کر 3 دفعہ آپ نے جب آپ دعا مانگیں گے، آپ نے دعا مانگ لی ہے، جب آپ کا استغفر اللہ کا ذکر مکمل ہوا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دفعہ جو نا درود ابراہیم پڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس طرح دعا مانگے، ساتھ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام دنیا میں جتنے مسلمان مومن مرد عورتیں موجود ہیں یا وفات پا گئے، ان سب کی ارواح کو بھی ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ اور بھی جتنے ہیں نا اور بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ پنجتن پاک کو، بارہ حمام کو، جتنے اس طرح آپ ہدیے کریں گے نا ان لوگوں کو جتنا ثواب پہنچے گا اتنے ہی وہ لوگ جو ہے نا ان ریٹرن آپ کو جو ہے نا جواب دیں گے، وہی رحمت جو برکت آپ نے ان پر بھیجی، ان کے لیے مغفرت کا باعث بنی، ان کے لیے جو ہے نا ایک ٹھنڈک کا باعث بنی، وہ سب آپ کو ان ریٹرن جو ہے نا وہ دعائیں دیں گے۔ تو یہ بہت ہی پاورفل ہے، بلیو کریے، اتنی زیادہ یہ پاورفل ہے نا، یہ ہدیہ جو نا 3 دفعہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور جس طرح آگے میں نے سارا آپ کو بتایا اس طرح پیش کرنا۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے اگر کوئی بیمار بندہ ہے تو اس کی روح کو ہدیہ کریں، اس کی بیماری کے لیے آپ ہدیہ کریں کہ وہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیماری ہے کوئی، اس کو بھی کریں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ جو دوائیاں کھانے کے باوجود آرام نہیں آ رہا
تو انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی ملے گی۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنے والے بندے کو بھی آپ آخر میں ہدیہ کریں گے، وہ باز آ جائے گا شیطانی کاموں سے۔ جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، رشتے کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے آپ جو ہے نا اس آخر میں کریں گے نا اس مقصد کو ہدیہ، تو انشاءاللہ یہ آپ کا عمل جو ہے نا 7 دن میں رنگ لے آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس طریقے سے کریں۔ ابھی میں بیچ میں ساتھ کو آپ کو گائیڈ کرنے لگ گئی تھی، ابھی ایک دفعہ آپ کو جو ہے نا ایک ہی طرح پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، رپیٹ کر دیتی ہوں عمل کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت ہی عمل کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے نا جب تہجد ادا کر لینی اس کے بعد آپ نے جو ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ 3 دفعہ 5 بار 7 بار یا 11 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھیں گے، اور استغفر اللہ کا ذکر جو ہے وہ 7000 ٹائم کریں گے۔ اپنا مقصد شروع کرنے سے پہلے ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ جو نا دعا خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں گے، پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ وہ آپ کو میں نے پہلے جیسے طریقہ بتا دیا ہے کیسے ہدیہ کرنا، اس طرح ہدیہ کر کے آخر میں اپنے مقصد کو یا جس شخص کو یا جس کام کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے وہ کریں، اور ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کا ودن 7 ڈیز جو ہے نا آپ کا مقصد، آپ کی جتنی بھی ناممکن حاجت ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی۔ بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور ان سب بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی میں تھینک فل ہوں کہ جو ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ تو بہت ہی آپ لوگ اچھے ہو کے ویڈیو جو ہے نا اچھی باتیں پھیلاتے ہو، میں بھی اسی مقصد کے لیے لگی ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ جو اچھی باتیں ہوں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا صدقہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، آپ ڈیلی اس کو کئی دفعہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے ویڈیو دیکھی تو وہ ویڈیو تو شیئر کریں گے، اس کے علاوہ بھی آپ جو اچھی باتیں ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس اچھے مشورے ہیں، وہ بھی آپ دے کے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو ناظرین جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔